ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं. जो कैंसर की गिल्टी है उस गिल्टी के साथ जो अंडर आर्म्स हैं उसके अंदर भी गिल्टियां बननी शुरू हो जाती हैं. ब्रेस्ट ये वो पार्ट होता है जिसको लेके ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उस बात से डर जाती हैं कि पूरा ब्रेस्ट निकल जाएगा. बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है ओवर द इयर्स. पेशेंट इन होता है ओटी में और वो अंडर एनेस्थीसिया है, आपने उसका टिश्यू निकाला और वो जूनियर पैथोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल ड्यूटी पे है, अब उसका कोई सीनियर कंसल्टेंट कहीं और बैठा हुआ है, तो उसने उसको ऑनलाइन लिया और दुनिया के किसी भी मुल्क में अब ये मसला खत्म हो गया कि डॉक्टर आएगा तो देखेगा. जो कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है ये शॉर्ट हो. हम उसको स्कैनर में डालेंगे स्लाइड को और वो एक बहुत हाई पिक्सल इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा. जो डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट बैठ के उसको देखेंगे ना तो एक एक सेल एक एक स्ट्रक्चर जो है सेल्यूलर लेवल पे जाके आप बहुत अच्छा देख सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ कॉर्नर. और आज हेल्थ कॉर्नर का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. बहुत सारी ख़वातीन को इनिशियल डायग्नोसिस में तशख़ीस के अंदर कुछ मसले मसाइल होते हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि आज अपनी एक स्पेशल गेस्ट को मैंने इनवाइट किया जिनका रिसर्च टॉपिक ही यही है. वो पीएचडी कर रही हैं. इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, वाइस प्रिंसिपल है सिंध मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नाज़िश जाफ़र हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर द इनवाइट आयशा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, बिकॉज आई नो अब आपके लिए स्केड्यूल पहले से ज़्यादा टफ हो गया है. जी ये तो है. अच्छा, मुझे बताइएगा आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो भी एआई बेस्ड ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके बारे में है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ताकि सुनने वाली जो हमारी ख़ास तौर पे वुमेन हैं और जो भी मर्द हजरात भी हैं तो उनको ये आसानी हो जाए कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है. तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं. एंड लास्ट टाइम अभी मैं कुछ डाटा स्टडी कर रही थी, उसके मुताबिक पहले से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है. उसके क्या रीज़न्स हैं और क्या ऐसी पहला साइन है जो एक ख़ातून को ख़ुद घर बैठे फील हो जाए कि ये कुछ समथिंग रॉन्ग, कुछ नॉर्मल नहीं है. तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आयशा. हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान जो है इस वक्त लीड कर रहा है एशिया के अंदर. हाईएस्ट इंसिडेंस रेट है इस वक्त हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का, और हमारे पास सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है इस वक्त. मतलब ये कि जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो ख़वातीन की जो डेथ्स हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही हैं. तो इस वक्त हम अलार्मिंग स्टेज पे खड़े हुए हैं. अच्छा, उसमें ये भी है, मैं आपको एक और चीज़ पहले क्लियर करूँ जब हम साइन सिम्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि जेंडर डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि फीमेल में मेजॉरिटी में तो होता है लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. अच्छा. और होता है. और सेकेंडली एक चीज़ जो हमने देखी है वो ये है कि जब मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो तो वो अग्रेसिव ज़्यादा होता है. जी. तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को. वो ये समझते हैं कि ख़ास तौर पे कोई ख़वातीन की बीमारी है, ऐसी बात नहीं है. सो इसकी निशानी सबसे पहले कोई खातून हो या कोई मर्द हो, अगर सीने के ऊपर, स्किन के ऊपर और या स्किन के अंदर कभी कभी वो कोई गिल्टी, कोई छोटा सा नोड्यूल जैसे दाना निकलता है फेस पे, उतना छोटा भी हो सकता है. तो या स्किन पे भी हो सकता है और स्किन के अंदर भी हो सकता है. और इसकी साइज़ वेरी करती है. ठीक है. अच्छा, एक बात जो सोचने की है वो ये है कि हर जो गिल्टी है वो कैंसर नहीं होती. ठीक है. लेकिन हर गिल्टी की डायग्नोसिस जल्दी से जल्द कराना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि या तो पेन होगा उस गिल्टी में, टेंडरनेस होगी, रेडनेस हो सकती है. उसकी वजह से आपको कभी कभी बाजू उठाने में पेशेंट को तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो हमारा एक्जिला होता है, अंडर आर्म्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक उसके असरात जाते हैं. तो कभी कभी होगा कि खिंचाव महसूस होगा अंडर आर्म्स में भी, हाथ ऊपर करने में भी. ये बहुत शुरू के सिम्टम्स होते हैं. तो जितना जल्दी आप उसको डिटेक्ट कर लें और डॉक्टर के पास चले जाएं. अच्छा, एक और इसमें ये चीज़ आएगी कि डॉक्टर के पास जाना है तो हर गली मोहल्ले के डॉक्टर को वो समझ में नहीं आना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड का ना. तो हम ये एडवाइस करते हैं और लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत अच्छा है कि आपके फोरम के थ्रू हम ये बता सकें लोगों को कि आपने जिन डॉक्टर साहब के पास या साहिबा के पास जाना है उनको सर्जन होना चाहिए.
ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کے پاس جائیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی میڈیسن کیا ہے, ہم نے بھی میڈیسن کیا ہے. جب ہم انڈر گریڈ میں ہوتے تھے تو ہمارے وارڈس کی روٹیشنز ہوتی تھی, تو ہم بریسٹ ایگزامینیشن کہاں سیکھتے تھے؟ سرجری وارڈز میں سیکھتے تھے. تو جتنے بھی جنرل سرجنز ہوتے, ضروری نہیں بریسٹ اسپیسیفک شروع میں اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے, اب تو ماشاء اللہ ہماری بہت فیمیل سرجنس بھی ہیں. خواتین کو بڑی ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے نا کہ کسی میل سرجن کے پاس ہم نہ جائیں, تو آپ فیمیل سرجنس کے پاس جائیں. اور اگر بریسٹ اسپیسیفک سرجن کے پاس جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بن گئے اب سارے بڑے ہسپتالوں میں. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سرجن کے پاس جائیں, عام ڈاکٹر کے پاس. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام ڈاکٹر اس کو نہیں پک کر سکے, وہ دوائیاں دیتا رہے گا اور وہ اس کو مرض بڑھ جائے گا, اسٹیج بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی, ہمیں جو پک کرنا ہے نا, ارلیسٹ پک کرنا ہے, پہلے سائن پہ اگر ہم نے پک کر لیا نا, تو ہم نے ایسے کیسز کو بچتے ہوئے دیکھا ہے کہ لائف لانگ جو ہے نا, اگر شروع میں ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ چھوٹے سی لیول پہ, مطلب اگر چھوٹی گلٹی ہے تو آپ اس کی پیشنٹ لائف لانگ سروائیول ہم نے دیکھا ہے کہ پھر دوبارہ نہیں ہوتا وہ ایک دفعہ. اچھا, اس کی جو گلٹی ہے یہ سائز کے اندر کتنا ویری کر سکتی ہے اور کس طریقے سے دوسری گلٹیوں سے یہ مختلف ہوتی ہے؟ کیا یہ اس میں درد ہوتا ہے, کوئی ڈسچارج آتا ہے, کوئی بلڈ یا کوئی ایسی چیز اس میں سے آتی ہے یا نہیں آتی؟ اچھا, دو قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں یوزلی, جو چھوٹی بچیوں میں یا ینگ گرلز میں, ینگ ویمن میں ہوتی ہیں. ینگ گرلز میں بھی بریسٹ کینسر ہے؟ اس میں ینگ گرلز میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ بینائن زیادہ ہے, جو کینسر نہیں ہوتا, وہ گلٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم فائبرو ایڈینوما کہتے ہیں. وہ بینائن ہوتا ہے, مطلب وہ کینسرس گلٹی نہیں ہوتی. تو لیکن وہ اس میں پین بہت ہوتا ہے. پین اندہ ہوتا ہے کہ جیسے فیمیل کی جو سائیکل ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کی سائز بڑی چھوٹی ہوگی اور درد بہت ہوگا. تو وہ سرجن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سرجری کر کے نکالتے ہیں یا دوائیوں سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ کینسرس نہیں ہوتی, وہ اچھی بات ہے. لیکن جو کینسر کی گلٹی ہے اس کے اندر پین ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اس کے اندر ڈسچارج بھی آ سکتا ہے, بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اسکن کے ساتھ وہ اسکن کو پورا اڈہیر بھی کر سکتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ جو نشانی ہوتی ہے نا, کہ اس گلٹی کے ساتھ جو انڈر آرمز ہیں اس کے اندر بھی گلٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب ہم سیلف ایگزامینیشن سکھاتے ہیں, اور ہر خاتون کو اپنی ایگزامینیشن, مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی اپنی ایگزامینیشن خود کرنی چاہیے. تو جب آپ خود ایگزامینیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے انڈر آرمز کو بھی ضرور چیک کریں کہ وہاں آپ کو کوئی گلٹی تو محسوس نہیں ہو رہی. اچھا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اچھا جو بریسٹ فیڈنگ والی مدرز ہوتی ہیں ان کو بھی گلٹیاں بن جاتی ہیں, اور اس دوران اگر کوئی ایسی گلٹی ہو تو اس کو پک کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سیلف ایگزامینیشن پہ. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کس طرح کی جو چیز ہے وہ الارمنگ ہو اور ڈاکٹر کو یہ دکھانا بہت چاہیے؟ امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ ابھی ایک میرے پاس اس طرح کا, میری اپنی میڈ کے فیملی میں ایک خاتون کا لیکٹیشن پیریڈ تھا, بیبی بورن ہوا تھا, اور ود ان فیو ڈیز اس کو ایک گلٹی ہوئی اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ اب تو اس کی سرجری کرنی پڑے گی. تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل بھی نہیں, آپ نے بات سننی ہے جب تک کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بریسٹ فیڈنگ شروع ہوتی ہے, جب لیکٹیشن شروع ہوتی ہے, تو وہ کلیکشن آف جو سیکریشنز ہیں ملک ہے, اس کی کلیکشن بن کے وہ گلٹی جیسی وہ دیتا ہے, اور اس میں انفیکشن بھی اکثر ہو جاتا ہے. تو وہ اینٹی بایوٹک سے اور ہاٹ کمپریس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے. ہر گلٹی کینسرس نہیں ہوتی, لیکن ہاں اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو کنفرم کرانا بڑا ضروری ہے کہ یہ کینسرس ہے یا نان کینسرس ہے. اچھا, اور یوزلی جو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں, اگر وہ ارلی اسٹیجز میں ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں, ہر بندہ سرجری نہیں کرانا چاہتا. بریسٹ فیمیلس کے لیے خاص طور پہ یہ وہ پارٹ ہوتا ہے جس کو لے کے خواتین بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, وہ اس بات سے ڈر جاتی ہیں کہ پورا بریسٹ نکل جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ اگر ارلی اسٹیج کے اندر آپ کی ڈائگنوز ہوتی ہے تو کیا پورا بریسٹ نکال دیا جاتا ہے یا کچھ حصہ نکالا جاتا ہے؟ اچھا عائشہ, بہت اچھی پروگریس ہوئی ہے اوور دا ایئرز. جب میں ٹرینی تھی, ریزیڈنٹ تھی ہسٹوپیتھولوجی میں, تو ہمارے پاس جو سرجری وارڈ سے آتے تھے اسپیسیمن, اس میں مسٹیکٹمی یا بریسٹ نکال دیا جانا بہت کامن تھا. اب میں دیکھ رہی ہوں, جب میں وین آئی وینٹ بیک آفٹر سو مینی ایئرس, جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا ڈیٹا کلیکشن شروع کیا, تو میجورٹی آف دا کیسز اب ٹرو کٹ بایوپسی پہ آ گئے, جس میں ہم چھوٹا سا ٹیشو لیتے ہیں, پک کرتے ہیں نیڈل سے, اینڈ دین یو پٹ اٹ آن دا سلائڈ اینڈ یو سی اٹ ان دا مائکروسکوپ. تو آپ نے چھوٹا سے ٹیشو پہ اب ڈائگنوسس کر لیتے ہیں. تو اب کیونکہ وہ ارلی ہو رہی ہے, گلٹی بھی چھوٹی ہے, تو جو سرجری ہوگی اس میں ہم اس کو ہم کہتے ہیں بریسٹ کنزرویٹو سرجری, وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وہ جو گلٹی ہے نا, بس اس کو نکالا, اینڈ دین اگر ضرورت ہے تو کیمو دے دی, ریڈیو دے دی,
اور اس میں بہت اچھی لائف سیونگ وہ ڈرگس ہوتی ہیں, زندگی بھی بچ جاتی ہے اور بریسٹ کنزرویشن بھی ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ پہلے جب آپ کو یاد ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, جو پہلے نیڈل بایوپسیز ہوتی تھیں وہ بڑی پینفل ہوتی تھیں پیشنٹس کے لیے. اب میں پڑھی تھی آپ کا ریسرچ کا ایک ٹاپک ہے جس میں ہے کہ اے آئی کے ساتھ آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے, واٹ از اے آئی پیتھولوجی ریگارڈنگ دس؟ اوکے, ابھی چند سالوں پہلے جو ایک پیتھولوجی کی نئی فیلڈ متعارف ہوئی ہے دنیا میں, تو اب اس پہ بہت کام ہو گیا ہے پاکستان میں, اب لوگ اس سے فیملیئر ہونا شروع ہو گئے, تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل پیتھولوجی. اچھا ڈیجیٹل پیتھولوجی میں ایک جو چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ہم گلاس سلائڈس بناتے ہیں نا ٹیشو کی, تو گلاس سلائڈس تو بنتی ہیں اور ٹیشو بھی آپ اسی طرح پک کریں گے پیشنٹ کا, لیکن ہم اس گلاس سلائڈ کو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں ٹریڈیشنلی طور پہ. جب ہم ڈیجیٹل پیتھولوجی میں جاتے ہیں تو ہم بڑی اسکرینس پہ شفٹ کر دیتے ہیں اس کو, لائک ہم اس کو اسکینر میں ڈالیں گے سلائڈ کو, اور وہ ایک بہت ہائی پکسل امیج میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر جب جو ڈاکٹر یا پیتھولوجسٹ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے نا, تو ایک ایک سیل, ایک 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 اسٹرکچر جو ہے سیلولر لیول پہ جا کے آپ بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آپ فار ایگزامپل یو آر اے پیتھولوجسٹ اینڈ آئی ایم اے پیتھولوجسٹ, اب میں دوسرے ملک میں ہوں, آپ دوسرے ملک میں ہیں, مجھے آپ سے کنسلٹ کرنا ہے, تو میں نے وہ امیج آپ کو بھیج دی, یا میں لائیو ہوں اور ہم نے زوم پہ اس کو لے لیا, اور ہم دونوں میٹنگ میں اس کو ڈائگنوز کر لیں گے. دو پیتھولوجسٹ ایٹ ون ٹائم کنسنسس ڈائگنوسس دیں گے. اچھا یہ ہو رہا ہے, یہ اس وقت ہو رہا ہے. فروزن سیکشنز کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جب پیشنٹ ان ہوتا ہے او ٹی میں اور وہ سویا ہوا ہے, آئی مین انڈر اینستھیزیا ہے, آپ نے اس کا ٹیشو نکالا اور وہ جونیئر پیتھولوجسٹ فار ایگزامپل ڈیوٹی پہ ہے, اب اس کا کوئی سینئر کنسلٹنٹ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے اس کو آن لائن لیا, اور دنیا کے کسی بھی ملک میں. اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ ڈاکٹر آئے گا تو دیکھے گا, پھر وہ اس کو تشخیص کرے گا. سو بیسکلی اب یہ آپ کا ٹائم فریم جو تھا, جو کینسر کے پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے, یہ شارٹ ہو گیا, بہت شارٹ ہو گیا. اور جب ڈوئل کنسنسس سے آئے گا تو اس میں انٹر آبزرور ویریشن بھی کم ہوگی, تو آپ بہت کنفرمیٹری ڈائگنوسس دیتے ہیں, کیونکہ پیتھولوجی میں بہت اپنا اوپینین بھی بہت ہے نا. بالکل, اور وہ پیشنٹ کے لیے اس لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کا ٹائم پہ بہت ایگزیکٹ ڈائگنوز ہو رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یہ پینیٹریٹ کر گیا ہے, کتنا اس نے دوسرے آرگنس کو انوالو کیا ہے یا نہیں کیا. تو آپ کا جو ڈیسیجن ہے, کیونکہ آئی تھنک کینسر کے اندر ڈیسیجن ٹائم پہ ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹائم فریم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کینسر کے پیشنٹس کے لیے. بالکل. اچھا اس میں جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہے, جیسے ٹیشو لیتے ہیں, جو بایوپسی سلائڈ ویسی بنے گی, لیکن ایک اور مسکنسیپشن ہے لوگوں کو کہ ہم بایوپسی کرائیں گے تو شاید ہمارا مسئلہ بڑھ جائے گا. آئی جسٹ وانٹ کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ بایوپسی کرانے سے کینسر بگڑتا نہیں ہے. یہ بڑی لوگوں کو ہے کہ آپ, بڑے سارے حکیم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, سوری کوئی مائنڈ نہ کرے, لیکن بہت سارے لوگ ڈفرینٹ فیلڈس ہیں جی, جو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو چھڑوا لیا تو یہ پھیل جائے گا. یہ بہت مسکنسیپشن ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے یہ دیکھیں کچھ چیزیں نا الٹرا ساؤنڈ پہ ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. بریسٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے میمو کراتے ہیں, پھر الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, پھر ایف این اے سی بھی کبھی کراتے ہیں, نیڈل ڈال کے کچھ سیل نکال کے دیکھ لیے. ایف این اے سی کے بعد بھی کبھی کبھی ڈائگنوسس کنفرم نہیں ہوتی, اور ریڈیولوجسٹ یا جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو میمو کو, وہ سجیسٹ کرے گا کہ جائیں اس کو ہسٹوپیتھولوجسٹ کرائیں, سے چیک کرائیں. ہسٹوپیتھولوجی کے لیے آپ کو ٹیشو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں لیتے ہم, پتہ ہے, we take it a thread, بس ہم اتنا سا لیتے ہیں ٹیشو, تو وہ پین بھی کم ہوتا ہے اس میں, لیکن ڈائگنوسس ایگزیکٹ اور ایکوریٹ آ جاتی ہے. تو آپ کی ارلی ڈیٹیکشن بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ بایوپسی ٹائم پہ کریں. اور یہ پاکستان میں ہو رہی ہے. ہاں بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ جو ہو رہی ہے, لوگ کہاں بایوپسی ہر جگہ ہے. بایوپسی میں آپ کو بتا, جتنے بھی ٹرشری کیئر سینٹر ہیں وہاں پہ پیتھولوجی ڈپارٹمنٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے, جو ٹرشری کیئر ہے ہمارا, پھر آتے ہیں پبلک سیکٹر, ٹھیک ہے, پرائیویٹ کے اندر آغا خان ہے, لیاقت نیشنل ہے, ضیاء الدین ہے, بقائی ہے, آئی مین یو نیم اٹ, جو بھی بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے اندر اپنا پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. اور یہ سب ڈیجیٹل پیتھولوجی کر رہے ہیں؟ نہیں, ڈیجیٹل پیتھولوجی نہیں کر رہے, بایوپسی کر رہے ہیں. اچھا, ڈیجیٹل پیتھولوجی کا ورک فلو ابھی ایک ہی انہیں شروع کیا تھا, جو انہوں نے اسکینر لیا تھا, لیکن وہ ابھی کمپلیٹ شفٹ نہیں ہوئے ہیں. سیکنڈ جو ڈپارٹمنٹ جو مجھے پتا چلا وہ ضیاء الدین یونیورسٹی, جہاں سے میں خود پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, تو انہوں وہ فروزن سیکشن پک کر رہے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل نہیں دی دو کنسلٹنٹس کی.
اینڈ تھرڈ لیاقت نیشنل ہاسپٹل, وہ میرا ہسٹوپیتھولوجی کا مین پیرنٹ آرگنائزیشن ہے جہاں سے میں نے اپنی ٹریننگ کی تھی. وہاں پہ انہوں نے ابھی یہ سلائڈ اسکینر لے لیا ہے اینڈ دے آر گریجولی شفٹنگ ٹورڈز ڈیجیٹل پیتھولوجی. ویری نائس. اینڈ یو آر ریکمینڈنگ کہ اب لوگوں کو ڈیجیٹل پیتھولوجی کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل جانا چاہیے, کیونکہ ہم واقعی میں بہت اس وقت پیچھے ہیں دنیا میں. اچھا, ایک چیز جو آپ اے آئی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے عائشہ, وہ یہ ہے کہ جب امیج آ جاتی ہے نا آپ کے پاس, تو ہم امیج انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دو قسم کی فیلڈز ہیں. ایک لینگویج ماڈلز ہوتے ہیں جیسے چیٹ باٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لارج لینگویج ماڈلس کے اندر چیٹ جی پی ٹی, چیٹ باٹ سب آتا ہے. ایک ویژول ماڈلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویژول ماڈلز میں امیجز آتی ہیں. تو انہوں نے یہ کیا, اے آئی پیپل جنہوں نے یہ چیز کی, آئی تھنک اٹ اسٹارٹیڈ فرام یو کے, پرابلی کوئی آج سے 15 سال پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ امیج ہے, جیسے الٹرا ساؤنڈ ایک امیج ہے, تو انہوں نے اس پہ اے آئی لگا دیا. میمو یا ایم آر آئی کی جو رپورٹ ہے وہ امیج ہے نا, امیج فارم میں آتی ہے, تو اے آئی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا کہ فار ایگزامپل یہ بینائن ہے, یہ میلیگننٹ ہے, یہ کینسرس ہے, یہ نان کینسرس ہے. اس وقت پاکستان میں بھی اے آئی بیسڈ ایم آر آئی ڈائگنوسس ہو رہی ہے. ویری نائس. یس, اب ہم پیتھولوجی کی ڈائگنوسس پہ کیا کرتے ہیں, آپ نے ہسٹوپیتھولوجی کی امیجز دیکھی ہیں نا, ٹیشو نظر آتا ہے, ٹیومرز ہیں یہ وہ, تو اس کو ہم نے ٹرین کیا ہے اے آئی کو کہ یہ ٹیومر ایسا نظر آتا ہے اور نان ٹیومر ایسا نظر آتا ہے. اس سے آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, بہت کوئک ڈائگنوسس, جلدی لوگوں کی کوئک ڈائگنوسس ہو رہی ہے, پھر اس کو ٹریٹمنٹ پلان بھی اسی طریقے کا دیا جا رہا ہے, اور بلکہ وہ پریڈکشن کر دیتا ہے کہ یہ کتنا بیڈ ٹیومر ہے اور یہ کتنا گڈ ٹیومر ہے. تو پریڈکشن ماڈلس بھی آ گئے. اوکے, اچھا, بیڈ ٹیومر سے مراد, کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں پتا, بیڈ ٹیومر کا مراد یہ ہے کہ جو جلدی سے بڑھتا ہے اور جلدی سے پھیلتا ہے, اور جو ٹریٹ آسانی سے نہیں ہوتا. مطلب کچھ ٹیومر ہوتے ہیں ٹارگیٹڈ میڈیسن سے اچھی طرح ٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ ٹیومرز جو ہیں وہ ان میڈیسن کو بھی رسپونڈ نہیں کرتے, تو اس لیے وہ باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں خون کے ذریعے یا لمفیٹکس کے ذریعے. فار ایگزامپل ایسا ایک کیس ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی, ان کا بون میں بڑا پین تھا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جب ان کا بون میں ایکس رے کیا ہے تو وہ کوئی ٹیومر تھا. اب ان کو لگا کہ ٹیومر ہے, انہوں نے اس کی بایوپسی کی بون کی. جب بون کی بایوپسی کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی شکل تو بریسٹ ٹیومر سے ملتی ہے. انہوں نے اتنے سالوں تک چھپایا اپنے گھر والوں سے کہ مجھے سینے میں کوئی گلٹی ہے, اور جب وہ بون میں پہنچ گیا کینسر, تب ڈائگنوز ہوا. سو ہماری خواتین تو اتنی معصوم ہیں, اتنی شائع ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی کہ مجھے اتنی تکلیف ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے, کیونکہ شاید ان کو ایسا ماحول دیا ہی نہیں جاتا کہ وہ اپنے مسئلے بتا سکیں. اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ان بھائیوں سے, ان ہسبینڈ سے, کیونکہ آئی نو, دیکھیں یہ کچھ خواتین کے مسئلے ہیں. خواتین تو خواتین کو شاید ایکسپلین کر دیں, لیکن ایکچولی جو آپ کا جو گارجین ہے, جو آپ کا سربراہ ہے, جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے, ان کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو بہت تسلی اور تحمل سے سننا چاہیے. مطلب مجھے پتا ہے کہ ہم جس فرسٹریٹڈ ماحول میں رہ رہے ہیں, تھکے ہارے آتے ہیں, کسی کا موڈ نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے مسئلے سنیں, لیکن جب اس قسم کی اسٹیج آتی ہے نا, تو ایک تو نمبر 1 ان کو سنیں, اور اگر کوئی ان کو اتنا انکریج کریں یا ایسا ماحول ضرور دیں کہ وہ اپنی بات بتا سکیں. پہلے تو یہ ماحول نہیں ہے مجھے لگتا ہے. پھر جب وہ بتا دیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ چلو 15 دن بعد دکھا دیں گے, 1 مہینے بعد دکھا دیں گے. کوشش کریں جلدی اپوائنٹمنٹ لیں, جلدی چیک. فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہے تو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی. اچھا, ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انٹرنیشنلی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹ ملنا ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ایک پروسیس ہے, اس میں کافی مہینوں لگ جاتے ہیں. ایک تو ہمیں وہ باہر کی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے نا, بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن میڈیکل کے اندر ان کو مہینوں لگ جاتے ہیں اپوائنٹمنٹ لینے میں. تو ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ وہ کیسے خود کو سیلف ڈائگنوز کریں, یا کیسے ڈاکٹرس کو ٹائملی اپروچ کریں, ویڈیو کنسلٹیشنز کریں, کیا کریں, کس طرح سے کریں؟ دیکھیں, اگر اسپیسیفکلی ٹو دا بریسٹ ایگزامینیشن ہے تو اپنا سیلف ایگزامینیشن سیکھیں. اب آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی, آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے, آپ کو لٹریچر مل جائے گا. بہت آسان ہوتا ہے, ہر خاتون اور ہر مرد کو اپنا بریسٹ ایگزامینیشن کرنا چاہیے. ایک تو وہ کریں. اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جی پی
جی شاید جی پی کا جلدی مل جاتا ہے تو جی پی سے ریکمینڈ کروا لیں کہ مجھے اسپیشلسٹ اپوائنٹمنٹ دلائیں. لیکن اگر آپ کو وہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں تو پلیز آپ پاکستان آ کے اپنا کرا لیں, کیونکہ پاکستان از اے ہیون, اٹس اے بلیسنگ. جتنی جلدی ہم یہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا دنیا میں کہیں ملتا, دنیا میں کہیں بھی اپوائنٹمنٹ ایسا ملتا ہے. لیکن بس ان کے یہ کنسرنز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آفٹر کیئر کس طرح سے ہو اور کیا ہو اس لحاظ سے. لیکن ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا وہ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ یہاں پہ واقعی اچھا ٹریٹمنٹ بھی ہے اور آفٹر کیئر بھی ہے. بالکل ہے, اور ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریکور ہو جاتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو بالکل وہ ریکور ہو جاتے ہیں, اور ڈائگنوسس بھی ہو جاتی ہے, ٹائملی ڈائگنوسس بھی ہو جاتی ہے. اچھا, ان کیس اگر خدا نخواستہ کسی کو میٹاسٹاسس ہو جائے, مطلب اگر باڈی کے اندر کینسر پھیل جائے تو ان کا کیا سروائیول ریٹ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا کینسر ہے اور ٹیومر کتنا اگریسو ہے اور کس اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوا ہے. مطلب میری بہت اچھی کولیگ تھی, شی واز ناٹ ایون 35 years old, she was younger than me and she was diagnosed with, she was a doctor, she knew the symptoms اینڈ اس نے اپنے آپ کو ڈائگنوز نہیں کرنے دیا. مطلب اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. آپ ایکسیپٹنس فیس میں نہیں ہوتے, ایگزیکٹلی آپ ڈینائل کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, میں اوکے ہوں. ہاں, اینڈ شی واز سو سچ اے گڈ ڈاکٹر ہر سیلف. اس کو اپنے مسئلے بھی پتہ تھے لیکن وہ نہیں گئی ڈائگنوسس کے لیے. تو اس کی ڈائگنوسس آپ یقین کریں, شی ہیڈ کولون کینسر اینڈ اس کی ڈائگنوسس جب ہوئی وہ لیور تک جا چکا تھا. تو وہ ود ان اے فیو منتھس کا اسپین کے اندر, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اتنی تیزی سے. اب جب وہ اس اسٹیج پہ چلا جاتا ہے نا تو وی آل نو کہ سروائیول بہت شارٹ ہے. زیادہ تر میں نے جو کیسز دیکھے ہیں وہ فیو منتھس کا پھر بات آتی ہے. اچھا, رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہیبٹس ایسی ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں, تو رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ بریسٹ کینسر کے رسک فیکٹرز میں ٹاپ پہ میں کہوں گی کہ اپنا خیال رکھنا, جس میں آتا ہے ورک آؤٹ. ٹھیک ہے. ایکسرسائز جو لوگ نہیں کرتے ان میں زیادہ چانسز ہیں. سیڈینٹری لائف اسٹائل. اوکے. فاسٹ فوڈ کا بھی آتا ہے کہ آپ نے کھانا وہ کھائیں جو کہ آئی مین اٹس ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ, ناٹ اے ہیلدی ڈائٹ. فیٹی فوڈ زیادہ ہوں, کیونکہ آپ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے نا, تو اوبیسٹی کی طرف جائیں گے. جتنی اوبیسٹی کی طرف جائیں گے اتنا رسک بڑھے گا. اچھا, اوبیسٹی کے ساتھ اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. اس کا ریزن کیوں ہے؟ کیونکہ اوبیسٹی جتنی زیادہ ایڈیپوز ٹیشو ہے باڈی میں اتنا ایسٹروجن ریسیپٹر اور پروجیسٹرون ریسیپٹر ایکسپریس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے ریسیپٹر زیادہ بڑھتے ہیں وہ بریسٹ میں بھی زیادہ بڑھتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ ٹرانسفارمیشن کا چانس ہوتا ہے ٹورڈز میلیگننسی. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل ارلی مینارکی ہم کہتے ہیں یا لیٹ مینوپاز, وہ نیچرل ہے, وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی آتے ہیں سائیکل جو آپ کی چل رہی ہوتی ہے, وہی مینارکی اور مینوپاز سے ریلیٹڈ ہے. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے کہ ایک ٹینڈنسی ہے نا خواتین میں کہ ابھی شادی نہیں کی یا شادی کی تو ابھی بیبیز ہمیں ابھی نہیں کرنا ہے, کریئر بنانا ہے. تو جتنی ارلی پریگنینسی ہے اتنا پروٹیکٹیو ہے, جتنی ارلی بریسٹ فیڈنگ ہے یا لیکٹیشن ہے اتنا پروٹیکٹیو ہے. اچھا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا, نیچر تو اس کو پتہ ہے نا, اس نے ہمیں بنایا ہے نا, تو اس کو نیچر پتہ ہے نا. تو وہ باتیں جو ہمیں آڈ لگتی تھیں لیکن ابھی پروٹیکٹیو فیکٹرز ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ اگر آپ کے بیبیز ہو رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم صحیح ایج میں ہو گئے ہیں, وہ آپ کو پروٹیکٹ اور زیادہ پریگنینسی لینا بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, زیادہ جن کے بچے ہوتے ہیں زیادہ. ہاں, نلی پیرٹی یعنی جس کا کوئی بیبی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اس عورت کے جس کے 2-3 بچے ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے زیادہ. اچھا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پلس پھر فیمیلیل بھی ہے, لیکن فیمیلیل کینسر میکس اپ ٹو 15 to 20%. اگر آپ کی فیملی میں کوئی کلوز ریلیٹیو ہے جس کے اندر کینسر کی ہسٹری ہے, بے شک وہ بریسٹ کینسر کا نہیں ہو, فار ایگزامپل اوویرین کینسر کی ہے, تو ان لوگوں کو اپنا میمو اور وہ الٹرا ساؤنڈ کے ریگولر چیک اپس کرانے چاہیے. اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس میں یا ان کے فادر میں یا بھائی میں کسی میں کولون کینسر, اسٹمک کینسر, بڑی آنت کا کینسر ہو, ان کو بھی چانس ہوتا ہے. ان کو بھی ہوتا ہے. ان کو پھر زیادہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جن کو بریسٹ کینسر ہو انہیں کو بریسٹ کینسر فیملی میں رن کرے گا. فیملی ہسٹری آف کینسر میٹرز, کہ کوئی بھی قسم کا کینسر ہے تو آپ اپنا ریگولر چیک اپ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو ایک بار لیٹ سپوز ڈائگنوز ہو جاتا ہے
اور وہ چھوٹا سا کوئی ٹیومر ہے اور وہ ٹریٹ کرا لیا ہے, تو ان لوگوں کو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کتنے ٹائم کے بعد انہوں نے اس کے فالو اپس رکھنے ہیں اور کس قسم کے فالو اپس رکھنے ہیں؟ اس کے فالو اپس میں یوزلی یہی ہوتا ہے, میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بہت اچھا سروائیول ہوا ہے, ان کو کیمو بھی دی گئی ہے, کسی کو ریڈیو بھی دی گئی ہے, اور پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے سرجن کے اوپر کہ وہ 6 مہینے میں بلاتے ہیں. انیشیلی کلوز فالو اپ ہوتا ہے, پھر ایئرلی فالو اپ ہوتا ہے, تو اس پہ آنکالوجسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ان کو فالو اپ پہ رہنا چاہیے فالو اپ پہ. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہ اوکے میں بالکل ٹھیک ہوں, نہیں, مجھے ایسے نہیں جانے کر کی سکتے. ضرورت نہیں ہے. اور وہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ باہر ملکوں میں دیکھیں تو پالیسی یہ ہے کہ ایوری ایئر یا ایوری 6 months آپ کو اپنا میمو بھی کرانا ہے, آپ کو اپنا الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا ہے. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو آپ کو ہاسپٹل سے فون آئے گا کہ آپ نے آ کے یہ کرانا ہے. سو ہمارے پاس اسکریننگ کا تو کوئی پروسیجر نہیں ہے نا پاکستان میں. تو جو لوگ کانشیس ہیں وہ تھوڑا سا اپنے, ہم میک اپ پہ اور کپڑوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں, ڈائگنوسٹکس پہ تھوڑا سا خرچ کریں, اپنے ٹیسٹ لکھوا کے ڈاکٹر سے آبویسلی, لیکن کروائیں ضرور. Any final message from your side? Any final message میرا, میں سمجھتی ہوں کہ تھینک یو فار پرووائڈنگ می دس پلیٹفارم, کیونکہ میں یو آر موسٹ ویلکم اینڈ تھینکس ٹو یو کہ آپ نے ساری انفارمیشن ڈلیور کی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی آپ ٹائم نکال کر آئی ہیں ہمارے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. جی, سو بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں, کیونکہ میں پڑھاتی ہوں اور میرے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ میڈیکل کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کو تو ایونچولی کتابوں سے اور یہ نالج مل جاتی ہے, لیکن جو لوگ عام لوگ ہیں, جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں, جو پڑھتی بھی نہیں ہیں, جن کا ایکسپوجر نہیں ہے, میں چاہتی ہوں ان تک ضرور یہ میسج پہنچے کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنا چیک اپ کراتی رہیں اور ڈریں نہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا, اس قسم کی کینسر ہے یا ایسی بیماری ہے جو ٹریٹیبل بھی ہے, اور آپ ضروری نہیں ہے کہ جس کو کینسر ہو جائے بس اس نے مر ہی جانا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. سروائیول بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ نے ٹائم دیا اور اتنی اچھی اچھی آپ نے باتیں کی, اور ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے. تھینک یو سو مچ, اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سو گائز, اس پروگرام کا جو ہمارا پرپس ہے, ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے. کوئی بھی بیماری, میں یہ سمجھتی ہوں, اینڈ ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے یہ اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو بیماری ہوتی ہے وہ علاج کے بغیر نہیں بنی ہوتی. ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹائم پہ تشخیص کروا لیں, ڈائگنوز کرا لیں, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لے لیں, اور اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں, اس کو کنسلٹ ضرور کریں, اس کو اگنور نہ کریں, تو ہر بیماری جو ہے وہ ٹائم پہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور آپ بالکل صحت مند ہو سکتے ہیں. اینڈ اپنے جو سراؤنڈنگس کے لوگ ہیں, بی کائنڈ ٹو دیم, بیکاز اس ٹائم کے اوپر جو بھی اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو سائیکلوجیکلی سپورٹ کی, ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس ٹائم پہ آپ کی ماں کا رول, آپ کے باپ کا کردار, آپ کے بھائی کا رول, شوہر کا رول, یہ سب چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکل سپورٹ آپ کو دیتے ہیں, اس سے آپ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں. ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو, یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اینڈ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, بائے بائے.